बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। फिर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज इंशाअल्लाह कुरान करीम के 13वें जुज़ की कुछ आयात आपकी खिदमत में बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 और 68, 67 और 68। तवज्जो फरमाएंगे। हज़रत याकूब ने जब आखिरी मर्तबा अपने बच्चों को भेजा तो दूसरी मर्तबा जब ये गए बिन्यामीन को लेकर, जो हज़रत यूसुफ ने मुतालबा किया था, तो हज़रत याकूब के दिल पे पहले दाग था हज़रत यूसुफ की जुदाई का, और अब उनको बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत थी, तो वो नहीं जाने दे रहे थे। बिल आखिर जाने दिया। तो फिर जब ये वहाँ से जाने लगे तो हज़रत याकूब ने एक नसीहत की इनको। वो नसीहत क्या थी? नसीहत की, एक तदबीर, अपनी हिफाजत की इनको बताई। लेकिन अल्लाह का नबी होने के बावजूद अपने बच्चों से ये कहा कि ये तदबीर तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन करना होना वही है जो अल्लाह ने चाहना, और मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। तो यही अंदाज़ होना चाहिए हर मोमिन की गुफ्तगू का। अपनी तौर पे तदबीर करे। जब अल्लाह का नबी और कुरान की आयत, असल में जो चीज़ें अल्लाह कुरान में बयान करता है वो हमें सिखाने के लिए, तो वो ये है कि इंसान अपनी तदबीर करे, लेकिन बावर इसी पर हो कि आखिरी फैसला अल्लाह के हाथ में है। चाहे मेरी तदबीर कामयाब हो, चाहे मेरी तदबीर कामयाब ना हो। अल्लाह का नबी भी ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैं नबी हूँ लिहाजा जो मैंने कह दिया वही होना। तवज्जो फरमाएं, अल्फाज पर गौर कीजिएगा। वक़ाल या बनिया, और याकूब ने कहा, ए मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, एक दरवाजे से दाखिल मत होना। यानी ये इसलिए कहा ज़ाहिरन कि अगर कोई हादसा पेश आए तो सारे सबके साथ इकट्ठे पेश ना आ जाए, अलग अलग होकर दाखिल होना। एक दरवाजे से दाखिल ना होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। और साथ ही ये तदबीर बयान करके साथ ही क्या कहा? वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाहि मिन शै, और मैं अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। यानी अगर अल्लाह ने कोई और फैसला किया हुआ है तो फिर ये मेरी तदबीर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, और हुक्म जो है वो नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह के पास। यानी हुक्म सिर्फ उसी का चलता है, और कोई नहीं चला सकता उसके सामने आकर। अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मेरा तवक्कुल है। व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, और उसी पर ही तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। फिर अगली आयत है 68। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम, अब ये अल्लाह बयान कर रहा है, और जब वो दाखिल हुए उसी तरह जिस तरह उनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था। फिर अल्लाह खुद फरमाता है, मा काना युगनी अनहुम मिन अल्लाहि मिन शै, और वो उनका बाप भी अल्लाह के मुकाबले में उनके किसी काम नहीं आ सकता था। इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़ज़ाहा, वो जो तदबीर की थी वो तो यूसुफ के दिल में एक हाजत थी जो उसने पूरी की कि मैंने जो नसीहत करनी है इनको कर दूं, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में।
اور ایسا اس نے کیوں کیا؟ بہت سمجھنے والی بات ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ یعنی یعقوب صاحب علم تھا کیونکہ ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا. اور اس علم کا خلاصہ کیا تھا؟ ہر ایک کو یوں ہی ہونا چاہیے کہ جو تدبیر بطور بشر بنتی ہے وہ تدبیر کرے، پلاننگ کرے، احتیاط کرے، لیکن یہ اس کا اعتقاد ہو کہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. اپنی تدبیروں پہ بھروسہ نہ کرے، تدبیر کرے لیکن بھروسہ اللہ پہ کرے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نہ کرے کہ خود تدبیر نہ کرے اور کہے میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. یہ سمجھا، اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرے لیکن اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے کہ میں نے تدبیر کر لیا، میرا پلان تو فیل ہونا ہی کوئی نہیں. یہ اللہ اپنے نبی کی حضرت یعقوب کی اس بات سے ذکر ہے کہ اپنے بچوں سے کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کرنا اللہ نہیں ہے. میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ نے اگر کچھ اور سوچا ہوا ہے تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے. یہ تمام معاملات میں درست اعتقاد ہے اور یہی انسان کو اعتقاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اسے عمل کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب یہاں پر آیت نمبر 84، یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ بنیامین کو بھی جب حضرت یوسف نے روک لیا اور پہلے ایک بچہ گما تھا، پھر دوسرا بھی جو پیارا تھا وہ بھی جدا ہو گیا. اب یہاں پہ جو بات دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ اگرچہ اب جو تازہ داغ لگا ہے وہ بنیامین کا ہے، لیکن حضرت یعقوب بجائے بنیامین کو یاد کرنے کے یوسف کو یاد کرتے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب نے ان سے رخ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، حالانکہ بنیامین ابھی گمے ہیں لیکن داغ یوسف کا اتنا تازہ ہے کہ یوسف ہی یاد آیا زیادہ ان کو کہ ہائے افسوس یوسف پر. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب یعنی ایک غم میں دوسرا غم اضافہ ہوا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اب غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب کی. اب جب انہوں نے دوسرے بیٹوں نے اور باقی لوگوں نے دیکھا کہ یار پھر یوسف کو یاد کر رہے، تو دل میں تو یوسف کے بارے میں ایک برائی رکھتے تھے، کنویں میں پھینک آئے تھے. قالوا، کہنے لگے، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ مر جائیں آپ. ایک اور باپ کو گویا کہ قسم کا تانا دے دی، بجائے تسلی دینے کے یوسف کا نام سنتے ہی انہیں پھر تھوڑا سا غصہ آ گیا. پھر کہتے تو اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے کرتے مر جائیں گے. اب حضرت یعقوب نے کیا جواب دیا؟ حضرت یعقوب نے کہا میں تم سے تھوڑی کوئی گلہ کر رہا ہوں. یہ مومن لوگوں سے شکوے نہیں کرتا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے تانے دے رہے ہو، میں تو اپنی پریشانی کو اور اپنے غم کو اپنے اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں. پھر سمجھ لیں، اللہ سے شکوہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یعنی جو بھی مجھے دنیا سے غم مل رہا ہے، جو لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، تو میں اپنی فریاد لے کے اللہ کی بارگاہ پہ جاتا ہوں. تمہیں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے تانا دے رہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر آخر میں فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے اللہ کی طرف سے اس بات کا پتہ ہے جو تم نہیں جانتے. اب حضرت یعقوب کو بہرحال اللہ کی طرف سے یہ معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے اور یوسف سے بالآخر ملاقات ہوگی،
لیکن کب ہوگی اس تڑپ میں وہ روتے رہتے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 88. اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ یوسف کو لے گئے بہانہ بنا کر اور پھر کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے وہ قافلے والے نکال کے لے گئے اور انہوں نے بھی بڑے سستے داموں مصر میں یوسف سے بیچ دیا. اور قرآن اس میں بیان کر چکا کہ وہ جلدی جان چھڑانا چاہتے تھے کہ جلدی جلدی بیچو اور جان چھڑاؤ، تو تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا. اور یہ آیت نمبر 88 میں اب اس منظر کو کہ جب وہ بے بسی کے عالم میں حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور یہاں پہ اللہ نے کیسا منظر بدلا. اب جب آخری دفعہ آئے ہیں لینے کے لیے تو دیکھیں کہ حضرت یوسف سے خطاب کیسے کرتے ہیں. آیت نمبر 88. فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ لوگ یوسف کے پاس داخل ہوئے، قالو، کہنے لگے. اب جیسے فقیر نہیں مانگتے، بھکاری مانگتے ہیں جیسے، اس طرح، یا ایھا العزیز، اے طاقت والے، اے صاحب اختیار، اے زبردست، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کا سامنا ہے، بھوکے ہو گئے ہم. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، تھوڑے سے پیسے، ہمارے پاس پیسے بھی کوئی نہیں. فأوف لنا الکیل، پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں لیکن غلہ ہمیں پورا دینا. اور وتصدق علینا، اور ہمیں صدقہ خیرات بھی دے دینا. ایک وقت تھا ان کو پھینک رہے تھے کنویں میں اور ابھی ان کو پتہ نہیں ہے اور اسی کے سامنے کھڑے ہو کے صدقہ خیرات مانگ رہے، کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑے ہیں ہمارے پاس، ہم غریب لوگ ہیں، تو بڑا زبردست ہے، طاقتور ہے، تو ہمارے پیسے تھوڑے ہیں لیکن تو ہمیں غلہ پورا دے دینا اور کوئی اپنی طرف سے صدقہ بھی ہمیں دے دینا. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقے دینے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کر دینا. تو حضرت یوسف نے کہا، فرمایا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وأخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے. اب آگے جو قرآن کے لفظ ہیں نا وہ بیان کرتے ہیں کہ پہچان بھی رہے تھے اور کنفیوز بھی تھے. پہچان رہے تھے کہ جب یوسف کا نام آیا تو انہوں نے پھر غور سے دیکھا ہوگا کہ یہ کون ہے، یوسف کا نام لے رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے پھر دماغ چلنا شروع ہو گیا ہوگا کہ یہ تو وہی ہے. ادھر سے یہ کنفیوژن کہ یوسف کو ہم نے کہاں پھینکا تھا اور اس کو اللہ نے کہاں بٹھا دیا، یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا حتماً یقیناً تو یوسف ہے. قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا. انہ من یتقی، بے شک جو تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے آزمائشوں پر، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد والے. آیت نمبر 108. ایک ایسا تعارف اللہ کے نبی کا اس آیت میں کروایا جا رہا ہے کہ جو تعارف یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو بتا دو، جو بھی جاننا چاہتا ہے ان کو بتا دیجئے آپ کا راستہ کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے. اور صرف آپ کا نہیں، جو بھی آپ کو فالو کرے،
جو بھی آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، ان کا بھی وہی کام. کون سا کام؟ سنیں اور دیکھیں کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. چونکہ حق تو وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا. اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اسے رسول اللہ کے فالوورز میں سے قرار دیا جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ کام اس کی زندگی میں ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح. کیا کام ہے؟ 108 نمبر آیت سورہ یوسف کی. قل ہذہ سبیلی، اے رسول کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. کون سا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ ہے میرا کام، یہی میرا راستہ ہے. اور یہ کوئی دیکھا دکھائی، سنی سنائی، جذباتی کوئی بات نہیں ہے. علی بصیرتن، یہ میری عقل و بصیرت بھی اسی بات پر گواہی دیتی ہے کہ یہ کام سب سے بہتر ہے. دنیا کے تمام کاموں کے مقابلے میں سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا، جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں. انا، میں، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بتاؤ یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو بھی میرے پیچھے چلے اس کا کام بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا. اب ہم سوچیں کہ ہم نے کتنوں کو زندگی میں اللہ کی طرف دعوت دی. اللہ کی طرف دعوت دینا مختلف شکلیں. کوئی دیکھتے ہیں ہمارا آس پاس ہمارے جاننے والے کوئی وہ جو کام کرنا چاہیے نہیں کر رہے، ہم ان کو دعوت دیں کہ یار آپ کیوں نہیں کرتے. ہم دیکھیں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان کو روکیں، یار اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ کیوں یہ کام کر رہے ہو. اچھے طریقے سے اس کا مزاج دیکھ کے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اس طرح اللہ کی طرف بلائیں. خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ نہ کرو. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں کرتے تم. یہ کام کسی بھی شکل میں کرے. بعض اوقات یہ کام زبان سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ کام عمل سے ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ کام مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہو سکتا ہے. ہدف کیا ہو؟ لوگ اللہ کی طرف آئیں، لوگ اللہ سے قریب ہوں. جو بھی طریقہ اس کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہو؟ لوگ اللہ کے قریب آئیں. تو یہ رسول اللہ کا فالوور ہے. اور جس کی زندگی میں یہ اس طرح کا کوئی کام ہی نہ ہو، اپنی تو پڑھی ہو لیکن، تو یہ آیت جو ہے یہ جو بتا رہی ہے پھر اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ تو آیت کہہ رہی ہے میں بھی اور میرے پیچھے چلنے والے بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میں توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورۃ الرعد. رعد کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آواز آتی ہے جب بادلوں میں سے، جب بجلی جو آواز آتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں. تو اس کی آیت نمبر 5 توجہ فرمائیں. یہاں پر اللہ فرما رہے کہ اے رسول، بہت سی باتیں کافروں کی جو یہ کرتے ہیں اور بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، بڑی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو احمقانہ بات ہے جس پہ تعجب ہونا چاہیے کہ اتنی بے وقوفی، اتنی بے عقلی، وہ کون سی؟ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تعجب کرنا ہے آپ کو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے. یعنی اس میں انہوں نے حماقت کی حد پار کر دی ہے، بے عقلی کی حد پار کر دی ہے. اور وہ کون سی بات ہے ان کی؟ کہ وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا،
کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے اِنَّ لَفِي خَلْقٍ جدید، پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ ہم خلق کیے جائیں گے؟ اللہ کہہ رہے اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کو تعجب ہی کرنا ہے ان کی حماقتوں پر تو اس پر تعجب کریں کہ اتنے احمق ہیں یہ۔ کیا مطلب؟ بڑا سمپل مطلب ہے اس کا، کہ وہ بندہ جو کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری دفعہ زندہ ہو ہم، وہ بڑا احمق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے کہ میں خلق ہوا ہوں، انسان خلق ہوئے ہیں، تو کس دلیل پہ کہہ رہے دوسری مرتبہ نہیں ہو سکتے؟ تو ایسی بات کو کہہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو نہ ہوئی ہو۔ اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، سینکڑوں ہزاروں اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی بنے ہیں، تو بھائی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دوسری دفعہ خلق ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسری خلقت کا انکار کرنے سے پہلے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر کہ پہلی بار کہاں سے بنے۔ بنے ہوئے دیکھ رہا تو ہے تو اپنی آنکھوں سے، تو پھر کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ پہلی دفعہ تو بنا ہوا دیکھ رہا ہے، خلقت دیکھ رہا ہے لوگوں کی، اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ نہ تو نے خود کو بنایا نہ تیرے ماں باپ نے بیٹھ کے پینٹنگ کی تیری۔ تو ایک نطفے سے، ایک معمولی پانی کے قطرے سے شکم مادر میں کتنے مراحل سے گزر کر، جب تجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا، تجھے غذا بھی پہنچتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے سارے بندوبست کیے ہوئے تھے، تیری شکل بھی بنتی رہی اور تیرے سارے جو سرکٹ تھے وہ بھی آپس میں صحیح کنیکٹ ہوتے رہے اور تیرا سافٹ ویئر بھی انسٹال ہو گیا، اور باہر آ کے تو کہتا ہے دوسری بار کیسے پیدا ہونا۔ توجہ فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول اگر تعجب کرنا ہے تو اس حماقت پہ تعجب کرو۔ یا تو تم پہلی دفعہ خلقت کا سراغ لگاؤ، ڈھونڈو پہلی دفعہ کس نے بنایا ہے، پھر فیصلہ کرو دوسری دفعہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایسے ہی ضد میں آ کے اندھوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے دوسری دفعہ کون ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی، اور یہ اصحاب النار ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ لہو دعوت الحق، برحق دعا مانگنا صرف اسی کے لیے ہے، یعنی پکارنا، دعوت پکارنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی حالت کیسی ہے؟ ان کی حالت کچھ بھی نہیں، الا، توجہ فرمائیے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن کو، ان پکارنے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوں کہ پانی خود اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ تو آنے کا نہیں ہے۔ آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو کیا کر رہا ہو، اگر آپ نے پانی پینا ہو، پیاس لگی ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پانی تو نہیں آ سکتا، آپ جاتے ہیں پانی گلاس میں ڈالتے ہیں یا بہرحال جو بھی چلو میں کر کے اور اس کو پیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں، اللہ جو تصویر سامنے کر رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے، پانی وہاں پڑا ہوا ہے اور وہ یوں کر کے کھڑا ہوا ہے اور پانی سے کہہ رہا ہے آ جا، تو پانی تو نہیں آنے والا، پانی میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعائیں تو بس گمراہی میں ہے، یعنی پوری نہیں ہونے والی۔ آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، اے رسول ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہہ دیجئے کیا تم نے اس کے علاوہ اپنے سرپرست بنا لیے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
قل هل يستوي الاعمى والبصیر، یہ کہاں سے نظریہ بنایا ہے؟ ان سے پوچھئے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے کہ جنہوں نے جس طرح اللہ نے خلق کیا ہے انہوں نے بھی خلق کیا ہے، اور اب ان کو مکس ہو گیا کہ کس نے کیا چیز خلق کی ہے، اللہ کی مخلوق کون سی ہے اور ہمارے شریکوں کی مخلوق کون سی ہے، اس طرح ہو گیا۔ قل اللہ خالق کل شیء، آپ ان سے کہیے اللہ ہے ہر چیز کا خالق، دوسرے کسی نے کچھ خلق نہیں کیا کہ تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو کہ ہمارے شریکوں کی مخلوق یہ ہے یا یہ اللہ کی مخلوق ہے یا وہ اللہ کی مخلوق ہے یا ہمارے شریکوں کی مخلوق ہے۔ خلقت صرف اللہ کا کام ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے اللہ ہے ہر چیز کا خالق، وہو الواحد، اور وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے، القہار، سب پر غالب، سب کے اوپر جس کا زور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 31، توجہ فرمائیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس کا پہلے مفہوم بیان کروں پھر آپ کو پڑھ کے بتا دوں گا تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہ آیت اور بہت ساری آیات جب انسان پہلی دفعہ پڑھے نا جلدی سے، ترجمہ پڑھ رہا ہو، عربی میں صرف پڑھ رہا ہو، عربی زبان ہو، پھر تو کچھ بھی پلے نہیں پڑتا، لیکن اگر اردو میں بھی تیز تیز پڑھے تو اس کو ایک دفعہ سمجھ نہیں لگے گی یہ بات کیا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا رک کے تو پھر اسے سمجھ آ جائے گی۔ بلکہ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اسی تجربے سے ہم گزریں۔ آیت نمبر 31 ہے سورۃ الرعد کی، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، یعنی یہ جو قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، جس سے پہاڑ چلا دیے جاتے، یعنی اس کو پڑھتے پہاڑ چلنا شروع ہو جاتے۔ جو ہمیں شوق بھی ہے نا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آئے پھوکا مارے تو ہر چیز پٹھی ہو جائے، پھر پھوکا مارے سیدھی ہو جائے۔ ایسے لوگ وظیفوں کے چکر میں ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ساری عمر لگے رہتے ہیں اس میں، ہوتا کچھ بھی نہیں، چونکہ اللہ نے جو سیدھا طریقہ بتایا وہ یہاں سے پڑھتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے محنت کی، زحمتیں اٹھائی، یہ پھوکوں سے کام چلانا چاہتے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، یا جس کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بہ الموتى، یا جس کے ذریعے مردوں سے کلام ہو جاتا، یعنی قرآن پڑھتے مردوں سے باتیں شروع کر دیتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ سارا کا سارا امر اللہ کے پاس ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلا لیے جاتے، جس سے زمین کے ٹکڑے کر دیے جاتے، جس سے مردوں سے بات چیت ہو سکتی، بلکہ سارا کا سارا حکم تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کا لنک یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اس قرآن میں تمہاری عقلوں کے لیے ہدایت کا اتنا مواد اور اتنے دلائل رکھ دیے ہیں کہ اگر کوئی انصاف سے اس کو دیکھے تو وہ ایمان لے آئے گا، اور جو اس پہ ایمان نہیں لا رہے ان کو اگر اس کی جگہ ایسا قرآن ان کے سامنے ہوتا جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین ٹکڑے ہو جاتی، مردے بولتے، پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہ جس نے لانا ہے وہ اسی پہ لے آئے گا، اور جس نے نہیں لانا تو مردوں سے باتوں والے بھی ہم کلام نازل کر دیتے، یہ دیکھ کے پھر بھی انکار کر دیتے، کہتے جادو ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیا۔ معجزے دیکھے، بنی اسرائیل نے کتنے معجزے دیکھے، پھر ٹیڑے کے ٹیڑے۔
قوم صالح نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہاڑ کے اندر سے معجزانہ طور پہ اونٹنی نکلی، دیکھ رہے ہیں، مطالبہ کیا، معجزہ دیکھ لیا، بعد میں اسی کو قتل کر دی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا چیز سبب بنی کہ ہم نے یہ معجزات بھیجنا ختم کر دیا؟ اس لیے کہ پہلوں نے دیکھ کر جھٹلا دیے تھے، اور جب معجزہ جھٹلایا جاتا ہے پھر اللہ کا عذاب مقدر ہو جاتا ہے، کیونکہ معجزہ اتمام حجت ہوتا ہے، پھر مہلت نہیں دی جاتی. جو معجزہ دیکھ کر جھٹلا دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ نیست و نابود کا یہ سنت پروردگار ہے. لہذا اللہ نے فرمایا پچھلوں نے جس کو دکھائے پھر گڑبڑ کر دی، ہم نے چھوڑ دیا یہ کام. تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ان کے لیے بھی ہے جو قرآن مجید سے نا کوئی چھو منتر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پڑھو تو یوں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اس قرآن کی جگہ کہ جو ہدایت کے دلائل سے بھرا ہوا ہے، جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس پر اگر ایمان نہیں لا رہے، تو پھر اگر اس کی جگہ ہم کوئی ایسی چیز نازل کرتے جس کو پڑھنے سے پہاڑ چل پڑتے، یا زمین ٹکڑے ہو جاتی، یا مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. تو ان کی مرضی، کیونکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تو یہ کر کے، آپ یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، یہ زمین پھاڑ کے دکھاؤ، اندر سے چشمہ نکال کے دکھاؤ، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، فلان کر کے اللہ نے کہا اگر ان کا مطالبہ نہیں مانوں گا اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے بل للہ الامر جمیعا، ایسا قرآن لانا یا نہ لانا سب اللہ کے اختیار میں، جو اس نے کیا وہ اس کی مرضی، تمہارے مطالبے نہیں مانے جائیں گے. پھر فرمایا اب مومنوں سے کہا جا رہا ہے. اصل میں مومن جو ایمان لا چکے تھے رسول اللہ پر، وہ ان کو تھا کہ یار جلدی جلدی سارے ایمان لے آئیں، جلدی جلدی سارے، چونکہ تھے تو آپس میں اکٹھے رہنے والے اسلام سے پہلے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، رشتہ دار تھے. کسی کا باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر کا ایک عجیب سا مسئلہ بن گیا تھا. تو مومنین مجموعی طور پہ چاہ رہے تھے جلدی جلدی دوسرے بھی ایمان لے آئیں، ہم پھر اکٹھے ہو جائیں. تو اللہ فرماتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا مومنوں کو ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان لے آتے؟ کیوں تم اتنا تڑپ رہے ہو؟ تمہاری تڑپ سے کچھ بھی نہیں ہونا. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے کہ وہ سوچے، اس ہدایت پہ غور کرے، اپنی مرضی سے آئیں. زبردستی تو اللہ نہیں گھسیڑے گا ان کو، زبردستی کا ایمان تو نہیں چاہتا. لہذا مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. اگر اللہ نے چاہا ہوتا جو تم چاہ رہے ہو وہ اللہ نے نہیں چاہا، تم چاہ رہے ہو سب ایمان لے آئیں جلدی جلدی، تو اللہ نے یہ نہیں چاہا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور مسلسل وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان پہ ان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، یا ان پر آ جاتی ہے یا ان کے گھروں سے قریب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی اللہ پھر ان کی مکمل گرفت کرے موت کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ ابراہیم بس ایک آیت سن لیں، آیت نمبر 7، ایک بہت اہم سنت اللہ تعالیٰ کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا، اعلان کر دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، پھر میں سزا بھی بڑی سخت ہوں. بس ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمت ہے، اپنا تو کچھ نہیں ہے نا، اللہ کی نعمت ہے، یہ بات معلوم ہے. تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں اضافہ ہو تو طریقہ شکر گزاری ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ سزا ملے تو طریقہ کیا ہے؟ نعمتوں کی ناشکری ہے. تو یہ شکر گزاری اور ناشکری کی حقیقت کیا ہے؟ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس کی رہنمائی فرماتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ حقیقت شکر یہ ہے، اگرچہ زبان سے کہنا یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ یہ بھی شکر ہے، لیکن حقیقت شکر یہ ہے کہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کی حقیقت شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو کسی ایسے کام میں استعمال نہ کرو جس سے نعمت دینے والا ناراض ہوتا ہے۔ یہ حقیقت شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے آنکھ دی ہے، کچھ جگہوں سے اللہ نے کہا نہیں دیکھنا یہاں پہ، وہ ساری جگہ دیکھ کے پھر فارغ ہو کے کہے یا اللہ تیرا شکر تو نے آنکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہے حرام طریقے سے حرام کاموں کے لیے پلاننگ نہیں کرنی، حرام پکڑنے کے لیے ہاتھ استعمال نہیں کرنا، سارا کر کے جب اکاؤنٹ بھر جائے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے اتنا رزق میں وسعت عطا فرمائی۔ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کیا ہے؟ کہ کوئی نعمت اللہ کی رضا کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو ایک مثال ہے جو میری اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ سن لیں۔ مثال کے طور پہ مثال ہے، آپ کے پاس کوئی آپ کا جاننے والا آئے کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بائک چاہیے، آپ کہیں کہ آپ اچھے آدمی ہیں، بزرگوار ہیں، آپ کہیں کہ لے جاؤ، لیکن لے تو جاؤ لیکن ایک دو باتیں تم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس نے بائک لینی ہے کہ بسم اللہ سر آنکھوں پر آپ بولے، تو آپ اس سے کہیں کہ نا یہ بائک جو ہے نا یہ جب لے جاؤ تو یاد رکھنا کہ یہ 2 ٹائروں پہ چلتی ہے، ایک پہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک پہ مت چلانا، دونوں پہ چلانا۔ آپ اس کو کہیں، وہ بندہ آپ سے کہے کہ کمال کر رہے ہیں، اب میں کوئی پاگل ہوں، دماغ خراب ہے، میں غلط استعمال کروں بائک کا، آپ تو جناب آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں، میں یہ کروں۔ اگلی بات بتائیں، پھر آپ اس سے کہیں کہ دیکھو یہ بائک ہے، یہ بس نہیں ہے، زیادہ بندے نہیں بٹھانے۔ وہ آگے سے کہے اب لینی ہے نا، آپ بزرگوار ہیں تو یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے، لے کے چلا جائے، جیسے ہی دیوار کے پیچھے ہو اگلا ٹائر اٹھا دے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی کیا کرے؟ اگلا ٹائر اٹھا دے۔ تو یہ بندر بازیاں کر کر کے جب تھک جائے پھر کہے کہ یار دوستوں کی طرف چلتے ہیں، وہاں جائے اور دوستوں سے کہے مفت کی بائک ملی ہے، آ جاؤ سارے، اوپر بھی چڑھا لے اور باقیوں کو کہے ان کے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، مفت کی بائک ملی ہے، اور خوب رگڑا لگائے بائک کا۔ پھر اس کے بعد جب واپسی کا ٹائم ہو اس کی صفائی کرے تاکہ پتہ نہ چلے اوپر مٹی شٹی لگ گئی ہے، ان کے پاؤں سے یا فلان صفائی کر کے آپ کے پاس آئے اور کہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، شکر گزاری آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا میرے اوپر احسان کیا، لطف کیا، مجھے ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا، میں آپ کا احسان بھول نہیں سکتا۔ آپ سنیں، آپ اس کے شکریہ کے لفظ سن کے جیسے جیسے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کو غصہ آتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا جا رہا ہے اور آپ کا دل کرے یہ جو شکریہ کہہ رہے ہیں میں مکہ مار کے اس کے دانت توڑ دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بائک پر الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا اور زیادہ بندے چڑھائے ہوئے تھے تو کسی بندے نے اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو واٹس ایپ کر دی، اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو واٹس ایپ کر دی ہے۔ اب آپ تعجب کر رہے ہیں کیسا یہ مکار انسان ہے، جو میں نے کہا تھا اس کو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، بائک کی اس نے بائک کا رگڑا لگا دیا، اور مکار اب میرے سامنے آ کے کہہ رہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ لیں بائک جیسی تھی۔ تو یاد رکھیں اللہ کو واٹس ایپ ویڈیو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر وقت، کہتا یار دیکھو دعائیں مانگتے ہیں پروردگار یہ عطا فرما، جب عطا فرما دیتا ہوں سب سے پہلے مجھے بھولتے ہیں اور لگ جاتے ہیں پٹھے سیدھے کاموں میں، الٹے سیدھے کاموں میں۔
پھر جب بندہ آئے سارا کچھ کر کے کہے یا اللہ تیرا شکر، اللہ کو غضب تو غضبناک ہوتا ہوگا، کیسے بندے ہیں یہ؟ چیز لیتے ہیں، اس سے میری نافرمانی کرتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں تیرا شکریہ۔ میں نے مثال اس سے دی کہ آپ ذرا زیادہ فرض کر سکتے ہیں، آپ کی بھائی کو تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا، یہ کیا کر رہا ہے یہ بندہ میں سے؟ تو اہل بیت اطہار نے فرمایا حقیقت شکر یہ ہے کہ نعمتوں کو نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بے شمار اور بے حساب درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، اور بے شمار رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر، اور جو دین قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے بارے میں ہمارے شعور اور ہماری بصیرت اور معرفت میں اضافہ فرما، اس دین پر ثابت قدمی سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اپنے اس رحمتوں اور بخششوں اور مغفرتوں کے مہینے میں ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادات کو، ہماری تلاوت کو، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ہمارے مرحومین گزشتگان بالخصوص ہمارے شہداء کو اپنی خصوصی رحمتوں میں جگہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔